तीफी भट्ट साहब का ऑडियो बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि यार मैनू मार लेंदे, मेरे मुंडिया नू मार लेंदे, मेरा भनवैया ना मार दे, मेरी भैन नाल सी। आपको लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे किया गया है, एक बात की गई है, बताया गया है? नाज़रीन, जावेद भट्ट के जो कत्ल में अहम डेवलपमेंट के मुलजिमान थे हैं, शूटर अजहर और उसके साथी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। उनके इंकशाफ ने हिला के रखा है पाकिस्तान की मीडिया को। उन्होंने इंकशाफ किया है कि अमीर फ़तेह ने नहीं, हमें अमीर मौसफ ने ये जॉब डन करने के लिए कहा गया था। इस जॉब के लिए 5 लाख रुपए और 5 मरला के घर की ऑफ़र दी। क्या डेवलपमेंट है? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, और ये जो मज़ीद इंकशाफ हो रहे हैं ये तो दिल दिला देने वाले हैं। मियाँ साहब, ये जो अब हालिया इंकशाफात हुए हैं वे किसी भी शक्ल में ओवरऑल को ठीक नहीं है इन दुश्मनियों के हवाले से, कि ऐसे मामला दुश्मनियों को हमेशा हवा देते हैं, इससे दुश्मनियाँ थमती नहीं हैं। तो चूँकि तीफी भट्ट ग्रुप के पहले किसी शख्स का कत्ल हुआ इस दुश्मनियों में, और वो शख्स भी उनका बहनोई जिसका इस दुश्मनी से दूर दूर तक तल्लक ही कोई नहीं था, तो ये चीज़ जो है आने वाले वक्त में ख़ासी नुकसानदेह साबित हो सकती है इन दुश्मनियों के हवाले से। तो मैं तो बज़ाती तौर पे ख़ुद ये दुआ भी की थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जब तक शूटर नहीं थे पकड़े गए, या पकड़े भी जब गए थे तो भी इंकशाफात सामने नहीं थे आए, कि एक तीसरी क़ुव्वत का भी कहा जा रहा था कि इसमें कोई तीसरी क़ुव्वत ना इन्वॉल्व हो। अब चूँकि हम लोग काफ़ी दिन से ये बात कर रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए और इन दोनों ख़ानदानों में एक सुकून वाली लाइफ के लिए सुलह बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई तीसरी क़ुव्वत इन्वॉल्व हुई तो मे भी रंजिश बढ़े ना, लेकिन जब वो डायरेक्टली ही अमीर मौसफ का नाम आ गया तो उससे इन दो ख़ानदानों के दरमियान, या दो ग्रुप कह लें आप, कि दुश्मनी की जो आग है वो ताज़ा होगी, बल्कि बढ़ गई। उसमें अब जो एक कमी आने के जो चांसेस थे वो एक धुंधले से हो गए हैं। अच्छा, मेरा यहाँ सवाल है कि कहीं सोशल मीडिया पे मासूमाना वीडियो पैगाम जारी किए जाते हैं कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, अमीर फ़तेह हो या अमीर मौसफ हो या कैसर भट्ट हो, लेकिन दूसरी जानिब जब मुलजिमान शूटर गिरफ़्तार होते हैं वो इंकशाफ करते हैं कि जी हमें टिप जो है अमीर मौसफ ने दी, मुलाकात जो थी वो उनके जो मुलाजिम था, जो उनके खासा काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, जिस पे बड़ा एतमाद था, उसने मुलाकात करवाई, और ये तमाम जो मामला थे अमीर मौसम ने डन कराए, और तफ्तीश ने तो तमाम जो हालात थे वो बदल के रख दिए। देखें, कोई भी मुलज़म हो किसी भी मुकदमा में, कभी वो अपने बयान में ये कहेगा कि ये मैंने किया। तीफी भट्ट का इंटरव्यू सामने आया, तीफी भट्ट के उसके बाद 2 ऑडियो इंटरव्यू सामने आए। उन इंटरव्यूज़ में कहीं उन्होंने इस बात का कहा कि मैंने मीर बिलाश टीपू को मरवाया। नफ़ी कर रहे हैं ना कि मेरा कोई तल्लक नहीं है। कैसर भट्ट का भी बयान आया, मीर फ़तेह का भी आया, मीर मौसिफ़ का भी एक बयान शामिल है। तो वो एक उनकी राय है, उनकी ओपिनियन है, उनका हक़ बनता है वो दें। असल चीज़ तो देखनी है पुलिस की तफ्तीश ने। पुलिस के पास एक मुकदमा है, एक ये अब छोटे मामलात नहीं है, और आप देख रहे हैं इतने महीनों से ये वो मामला है जो दब नहीं रहा। जब थोड़ा सा दबा था, खामोशी हुई थी, तो साथ ही एहसन शाह का मुबीना पुलिस मुकाबला सामने आ गया, एक दफ़ा फिर इस केस को डिस्कस किया जाने लगा। अभी आप एहसन शाह के मामला से निकले नहीं थे तो जावेद भट्ट का कत्ल हो जाता है। अब जावेद भट्ट के कत्ल के बाद मज़ीद इस दुश्मनी में जो है वो डिस्कस होना शुरू हो गई, और ना सिर्फ इसे इस वक्त हम पाकिस्तानी देख रहे हैं, हम लाहौर के शहरी इसको देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में इस दुश्मनी के हवाले से लोग ताज़ा अपडेट जानने के लिए कोशां होते हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो जहाँ पे तो मौजूद नहीं हैं, वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। मुझे इस हवाले से बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं उन भाइयों की, वो सारे ही बड़े वरीड हैं इस दुश्मनी को लेकर और इसके मुस्तकबिल को लेकर, क्योंकि लोग अब मुस्तकबिल को देख रहे हैं, माजी को नहीं सोच रहे, हाल को नहीं देख रहे, वो तो देख रहे हैं मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो बात है कि इस दुश्मनी की आग को थमना चाहिए, थमेगी तो कोई नुकसानात नहीं होंगे, लेकिन जो हालात और वाक़यात अब बनते जा रहे हैं इसमें अल्लाह करे कि मेरी ये बात गलत हो जाए कि ये दुश्मनी की आग
تھمتی نظر نہیں آ رہی. پاشا صاحب FIR جو کروائی گئی اس میں جو متن تھا FIR کا اس میں کہا گیا تھا کہ کیسر بٹ اور امیر فتح دونوں الگ الگ بائک پہ سوار تھے اور جو مدعیہ تھی جو وہاں انجر بھی ہوئی ان کی بہن میں نے خود دیکھا انہوں نے گولیاں چلائی. لیکن شوٹر نے جو اعتراف کیا ہے اس نے کہا کہ امیر موصب نے ہمیں یہ ٹاسک دیا تھا اور میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ فلاں ساتھی موجود تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ امیر فتح کو اور کیسر کو ایج ملے گا اس بیان کا؟ جی ڈیفینیٹلی پہلی بات ہے کہ جب FIR درج ہوتی ہے تو اس کی تفتیش پولیس نے کرنی ہے اور اصل حقائق کو سامنے لانا ہے. اگر پولیس لائل ہو کے کام کرے اور ابھی پولیس نیوٹرل ہو کے ہی کام کر رہی ہے ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے اور اللہ کرے پولیس نیوٹرل ہی رہے ان سارے کیسز کے حوالے کو. دوسری بات ہے کہ یہ شک تو پہلے دن سے تیفی بٹ گروپ کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور بڑی ہوپ فلی وہ یہ بات کرتے تھے کہ اس میں امیر بلاش ٹیپو گروپ ملوث ہے اور اسی لیے انہوں نے کیسر بٹ اور امیر فتح کو نامزد بھی کیا. اچھا اب امیر فتح یا کیسر بٹ موٹر سائیکل پہ ہیں اور تیفی بٹ کی ہمشیرہ کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے تو اس چیز کو ثابت انہوں نے کرنا ہے یا پولیس نے اپنی تفتیش میں دیکھنا ہے کہ آیا ان کے بیان میں کتنی حقیقت ہے. دوسری رہی بات کہ ابھی تک کسی شوٹر نے یہ بات نہیں کی کہ ان کے بیک اپ میں کیسر بٹ یا امیر فتح موجود تھے تو سو ڈیفینیٹلی اس چیز کا فائدہ انہیں پہنچے گا. دوسری بات اصل جو اب جس چیز کا انتظار کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے وہ ہے عارف جو ایک مین کریکٹر ہے شوٹرز کے اور امیر موصب کے درمیان, کیونکہ شوٹرز کا یہ کہنا ہے کہ عارف کے ذریعے ان کی ملاقات جو ہے وہ امیر موصب سے ہوئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عارف گرفتار ہوتا ہے تو وہ کیا انکشافات کرتا ہے اور آیا کیا وہ ان شوٹرز کے بیانات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا وہ ان چیز سے منکر ہو جاتا ہے. تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا اب عارف کی گرفتاری کا اور عارف کی گرفتاری کے بعد اس کے انکشافات کا اور وہ انکشافات جو پولیس کی طرف سے آئیں. ہمیں اس موقع پر ہم سب کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرنی چاہیے جس کی جو کوئی اتھینٹک چیز ہمارے پاس جب تک نہ ہو تو اس کے لیے عارف کی گرفتاری کا انتظار کرنا چاہیے. پاشا صاحب آپ نے تیفی بٹ صاحب کا آڈیو بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ یار مینوں مار لیندے, میرے منڈیاں نو مار لیندے, میرا پنویا نہ مار دے, میری بہن نال سی. آپ کو لگ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک میسج کنوے کیا گیا ہے, ایک بات کی گئی ہے, بتایا گیا ہے؟ انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کی اس میں. ایک بات تو یہ والی بھی کی انہوں نے کہ جو اس میں مجھے ٹارگٹ کر لیا جاتا, میرے بیٹوں کو کر لیا جاتا, یہ نہ کیا جاتا. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز انہوں نے دوسری بات انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ اگر تو وہ لوگ اس معاملے میں نہ نکلے ملوث نہ ہوئے تو میری طرف سے پھول برسیں گے ان کے لیے محبتوں کے, اور اگر نکل آئے تو ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا ملال ڈیفینیٹلی تیفی بٹ کے دل میں بھی ہوگا کہ میری دشمنی کی وجہ سے میرے بہنوئی کو جو ہے نشانہ بنایا گیا, اور اس چیز کی دکھ تکلیف تو جہاں ہوگی ڈیفینیٹلی انسانی جان کسی کی بھی چلی جائے. بلاج قتل ہوا اس کے گھر میں آج تک ایک صدمہ. میں یہاں پہ احسن شاہ کا بھی ذکر کروں گا کہ اگر احسن شاہ جان کی بازی ہار گیا مبینہ پولیس مقابلے میں تو کیا اس کی ماں کو تکلیف نہیں ہے یا اس کے بہن بھائیوں کو تکلیف نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. اسی طرح جاوید بٹ کا جب قتل ہوا ہے تو یار جاوید بٹ کے بچے نہیں ہیں یا ان کے بہن بھائی رشتہ دار نہیں, بہت بڑا کنبہ ہے, ان سب کو اس بات کی تکلیف ہے. تو مر تو کوئی بھی جائے, کسی کا بھی مر جائے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اس میں زیادہ تکلیف اس لیے ہوگی کہ تیفی بٹ کے دل میں ڈیفینیٹلی یہ ملال ہوگا کہ میری دشمنی یا مجھے ٹارگٹ کرنے کے بجائے میرے بہنوئی کو ٹارگٹ کر دیا گیا. تو اب آپ خود سوچیں بات کس طرف جائے گی. یہ بات کوئی اچھائی کی طرف تو نہیں جائے گی. تو میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ دشمنی تھمنی چاہیے جو تھمتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اگر اس میں امیر موصب کا, امیر فتح کا یا کیسر بٹ کا کوئی کردار سامنے نہ آتا تو پھر تو کچھ چانسز تھے کہ کوئی تھوڑی سی لچک پیدا ہو جائے, لیکن اب وہ لچک والی چیز نظر نہیں آ رہی. امیر موصب کو جو ہے مثل میں 109 میں شامل کیا جائے گا یا 302 اس پہ لگے گی؟ امیر موصب چونکہ موقع پر نہیں ہے, امیر موصب کے ایما پر ہوا ہے, اس کے مشورے سے ہوا ہے, اس نے ٹارگٹ دیا, تو میرا خیال ہے اس کو 109 میں رکھا جائے گا.
302 کہہ کے موقع پہ کوئی موجود ہوتا تو اس کی جس طرح اب کیسر بٹ یا امیر فتح کو موقع پہ ظاہر کر کے ان کو 302 میں نامزد کیا گیا تھا. سر یہ کیسر بٹ امیر فتح سوشل میڈیا پہ آ کر بیان دے رہے ہیں کہ ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تو سر یہ سامنے آئیں, عدالتوں کا سامنا کریں, قانون کا سامنا کریں, آ کے انٹرم کروائیں, کیوں نہیں کروا رہے, کیا مسئلہ ہے, کوئی ڈر ہے ان کو؟ جی بالکل, اس میں وہ چاہے تیفی بٹ ہو, چاہے کیسر بٹ ہو, چاہے امیر فتح ہو, امیر موصب ہو, آفٹر آل ان لوگوں نے قانون کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جہاں تک رات تلک ابھی حالیہ واقعات کا جو واقعہ جاوید بٹ کے بارے سے ہم نے بات کی ہے, تو میرا ایک اپنا ایک انالیسس کہہ سکتے ہیں آپ یا سوچ کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے اندر کیا وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ اب وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہوں کہ شوٹر کیا انکشافات کرتے ہیں, اب وہ عارف کی گرفتاری کا انتظار کریں گے, ظاہر ہے عارف کو گرفتار تو کرنا ہی ہے, اور عارف کیا انکشافات کرتا ہے اور ہمارا کیا رول بتاتا ہے, تو وہ یہ دیکھیں گے, اس کے بعد آگے اپنی صفائی میں بیان دیں گے, شامل تفتیش ہوں گے یا پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے کہ اس میں کیا نکلتا ہے, شاید وہ یہ اسٹریٹجی سوچ کے بیٹھے ہوں. لیکن الٹیمیٹلی ان سب لوگوں کو جو کیس میں نامزد ہے, چاہے وہ امیر بلاش ٹیپو قتل کیس ہے, چاہے وہ جاوید بٹ قتل کیس ہے, ان تمام نے ایک نہ ایک دن قانون کا سامنا تو کرنا ہی ہے. اب آگے قانون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہمارے پولیس تفتیش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ڈیسیژن لیتی ہے ان کے بارے میں. پاشا صاحب بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو کرائم کو رپورٹ کرتے ہوئے, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا میڈیا گینگ وار کا نام استعمال کر کے شہر لاہور میں ایک انتشار پھیلا رہا ہے, دو خاندانوں کی دشمنی کو ایک گینگ وار کا نام دے دیا جانا اور لیاری کے ساتھ ملانا, آپ کو نہیں لگتا کہ شہری اس سے خوف و ہراس میں مبتلا ہیں؟ میاں صاحب میں نے تو کبھی گینگ وار کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا, بلکہ کوئی لفظ یہ استعمال بھی کرے تو میں اسے ٹوکتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں گینگ وار کا نام لے رہے ہیں, دو خاندانوں کی دشمنی ہے, دو گھروں کی دشمنی ہے, اس کو آپ کیوں گینگ وار کا نام دے رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو اگر آپ کہیں جی لیاری والے لات وہ دور گزر گئے ہوئے ہیں. اور اگلی بات میں کہوں, یہ پولیس کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان ہے, اور پولیس نے اس وقت موجودہ جو حالات چل رہے ہیں بڑے سخت فیصلے کیے ہوئے ہیں دونوں گروپوں کے حوالے سے, وہ کبھی بھی سر نہیں اٹھانے دیں گے. اور رہی بات کہ انتشاری یا اگر آپ میڈیا کے بارے سے بات کر رہے ہیں, تو ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, خصوصاً سوشل میڈیا پہ چونکہ بہت یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے, صرف ویوز لینے کی خاطر کوئی ایسے خوفناک تھم نیل لگا دینے اور اس میں کوئی بات ایسی کر دینی یا بات نکال لینی ایسی کہ تاکہ ہم ایک سنسنی خیزی پیدا کریں اور لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھیں, تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری کی بات کو لوگ سنتے بھی ہیں, سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور یہ چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. میں نے پہلے آپ کو بھی حوالہ دیا کہ صرف پاکستان میں نہیں, ہمیں دنیا بھر میں دیکھا سنا جا رہا ہے, لوگوں کا جو ہے توجہ اس کیس پہ لگی ہوئی ہے. تو کیوں آپ ایسی انتشاری بات کریں کہ جس سے ایک منفی پیغام مارکیٹ میں جائیں اور لوگ خوف و راس میں مبتلا ہوں. تو لہٰذا یہ گینگ وار والی باتیں بالکل غلط ہے, میں نہیں مانتا اس چیز کو, اور ہر کسی کا ایک اپنا ایک موقف ہوتا ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے گینگ وار والی. پاشا صاحب اگر ٹیپو ٹرکاں والے گروپ کی بات کی جائے تو ان کا بھی سیاست میں بڑا اثر و سلوک تھا, اور اگر بات کی جائے تیفی بٹ کا تو ان کا بھی سیاست میں بڑا اثر و سلوک تھا, کیونکہ انہوں نے حالیہ الیکشن میں ایک ہی جماعت کو ووٹ کیا, ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ جیتے بھی اور بڑی بڑی وزارت پہ فائز ہیں کہ زور لگا رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے کہ یار ہماری جان چھڑواؤ, کہاں ہم پھنس گئے ہیں, کوئی ایسی ہے اطلاعات؟ جی بالکل, اس وقت ظاہر ہے بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ اتفاق کہہ لیں آپ اس بات کو کہ دونوں گروپوں نے ہی موجودہ حکومت کو سپورٹ کیا الیکشن سے پہلے جو سیٹ اپ بنا. اچھا, انہوں نے جن کینڈیڈیٹس کی حمایت کی یا جن کے لیے کمپین کی وہ جیتے بھی, نہ صرف جیتے, اہم عہدوں پہ بھی فائز ہیں, اور یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے سپورٹ لینے کی اپنے ڈیفنس کے لیے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو اس وقت پولیٹیکل پرسنالٹیز ان دو گروپوں کے ڈیفنس کے لیے کو کردار ادا کر رہی ہیں, انہیں چاہیے وہ ان کا ڈیفنس کرنے کی بجائے انہیں ٹیبل ٹاک پہ بٹھائیں کہ اس وقت وہ صاحب اقتدار بھی ہیں, ان کی پاورز بھی ہیں, اور یہ دونوں گروپ ان کی بات مانیں گے بھی اور سنیں گے بھی. اور جب تک کوئی تگڑے لوگ اس میں انوالو نہیں ہوں گے, یہ لوگ ٹیبل ٹاک پہ نہیں بیٹھیں گے. تو بجائے اس کے کہ اپنی توانائیاں ان کی سفارش کرنے پہ آپ صرف کریں, وہی توانائیاں ان دونوں گروپوں کو ٹیبل ٹاک پہ لانے کے لیے صرف کریں تو اس کے بہتر نتائج ہوں گے. سر مجھے بتائیے گا کہ پولیس میں بھی ان دونوں پارٹیوں کو بڑا اثر و سلوک ہے اور دھڑے بنے ہوئے ہیں,
کچھ ٹرکا والا گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ تیفی بٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو آپ کے انالیسس کیا کہتے ہیں کہ جو یہ تفتیش ہے یہ مکمل طریقے سے فیئر ہوگی یا کہیں نہ کہیں دھڑا مار کے جو ہے وہ ایک سائڈ کو دبایا جائے گا اور کسی نہ کسی ملزمان کو یا مدعی کو اس کا ایج دیا جائے گا؟ جتنی نظریں اس کیس پہ لگ گئی ہوئی ہیں, جتنا میڈیا اس ٹائم فاسٹ ہے اور ہر لمحہ بہ لمحہ جو بدلتی صورتحال ہے اس پر باتیں ہو رہی ہیں, تو پولیس کو بھی اس وقت بہت سوچ سمجھ کے چل رہی ہے. اور رہی بات دھڑے بندے کی, دھڑے بندے اس انداز میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی لوگ اس میں پولیس افسران انوالو ہیں. چند ایک پولیس افسران ضرور ہیں جو تیفی بٹ گروپ کے ساتھ ہیں یا ان کی ہمدردیاں تیفی بٹ گروپ کے ساتھ ہیں, تو ان کو وارننگ مل چکی ہوئی ہے کہ یہ بہت دن پہلے بھی بات کر دی ہے کہ نیوٹرل ہو جاؤ. لہٰذا اس وقت پولیس کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی لوز شاٹ کھیلیں گے تو میڈیا ہے ہمارا پردہ چاک کر دے گی, تو وہ کبھی بھی رسک نہیں لیں گے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کسی بھی گروپ کو سپورٹ دینے کے لیے. سو اس وقت میرٹ پہ ہی چل رہے ہیں دونوں والوں سے. اور وہ اب پولیس کا ٹارگٹ صرف ان معاملات کی تفتیش نہیں ہے, پولیس کا یہ کڑا امتحان ان فیوچر کے نقصانات سے بچنے کے لیے بھی ہے, کیونکہ جو کردار پولیس نے ادا کرنا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے, وہ آپ نے اور ہم نے تو نہیں کرنا. تو اس حوالے سے انہوں نے بہت سخت فیصلے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے اسٹریٹجیز بھی ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ وہ سر اٹھانے نہیں دیں گے. پاشا صاحب کی بڑی گفتگو کمال کی تھی, اور میں ان کی بات پہ یقین اس لیے کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم سے پہلے یہ کچھ ہڈن میسج اپنے سوشل میڈیا کی اسکرین کی زینت کرتے ہیں, ٹریس اور گل ود گئی ہے اور وہ یقیناً ہو بھی جاتی ہیں. پاشا صاحب لاسٹ میں جاتے ہوئے دونوں خاندانوں کی بات کی جائے تو ان کے پاس بے پناہ دولت, بے پناہ شہرت, ہر چیز ہے, لیکن ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ آج بھی ان کے ڈیرے ویران پڑے ہوئے ہیں, نہ وہاں کوئی بندہ ہے نہ پرندہ. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سبق ہے, نہ صرف ان دونوں خاندانوں کے لیے بلکہ ہر اس خاندان کے لیے ایک سبق ہے کہ جو دشمنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اربوں روپے کی جدادیں, اتنے اتنے بڑے عالی شان ڈیرے ایک عرصے سے بند پڑے ہیں, ویران ہیں, سارے کے سارے مین کردار ہیں, مفرور ہیں. تو کیسی بدقسمتی ہے پھر میں یہ کہوں گا, ہے تو بڑی تلخ بات کہ آپ لوگ اتنا کچھ ہونے کے باوجود, اتنے نامور ہونے کے باوجود آپ لوگ اپنے گھروں میں ایک رات نہیں گزار سکتے. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. وہ جو چیزیں جو انسان ایک خواہش رکھتا ہے اپنے دل میں, ایک عام آدمی رکھتا ہے, ان لوگوں کی وہ خواہشات ہی نہیں, کیونکہ وہ ساری خواہشات تو پوری ہوئی ہوئی ہیں. ان لوگوں کے لیے کسی بھی خواہش کو پورا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خواہشات تو ان کی لیے مشکلات ہوتی ہیں, جیسے شوٹرز ہیں, غریب لوگ, انہوں نے پیسے کے لالچ میں, گھر کے لالچ میں آ کے اتنا بڑا کام کر دیا, اور یہ بھی نہ سوچا کہ جو اب ان کی فیملی ہے وہ سروائیو کس طرح کرے گی. اب جو حالات اظہر کے یا الیاس کے, ٹھیک ہے, الیاس کے یا اظہر کے جو حالات یا ان کی بیک گراؤنڈ آپ لوگ ہی سامنے لائے ہیں سارے, کہیں انہیں موقع پہ پہنچ کے ان کے محلے داروں کے بھی انٹرویو کیے ہیں, وہ ان کی تو فیملیز اس کیس کی پیروی نہیں کر سکتی. انہوں نے کہاں سے کیس چلانا ہے, رل گیا نا, خاندان رل گئے. اور اوور آل دیکھیں اس دشمنی میں جہاں لاشیں گری ہیں وہاں جو ملزمان اس میں ملوث ہیں اور جو لوگ اب اندر بھی ہیں, ماضی میں بھی اب بھی, ان کی ساری فیملیاں ڈسٹرب ہیں. تو یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے, کسی کو بھی سکون نہیں ہے. وہ چاہے تیفی بٹ گروپ ہو, چاہے امیر بلاج ٹیپو گروپ ہو. امیر بلاج کی فیملی کو جن صدمات کا سامنا ہے, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ اس وقت امیر بلاج کی والدہ کی کنڈیشن ذرا اپنے مائنڈ میں کنسیو کریں, کیا ہوگی, تصور کریں کہ ایک جوان بیٹا مر گیا, پہلے خاوند مرا, پھر جوان بیٹا مر گیا, باقی بچے 2 بیٹے, دونوں بیٹے قتل میں نامزد ہو گئے اور دونوں اس وقت مفرور ہیں. اس گھر کی اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی. آپ جاوید بٹ کی فیملی کی کنڈیشن کو دیکھ لیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے, ان کی بیوی زخمی ہو گئی. جاوید بٹ کے بچوں کس صدمے کا شکار ہوں گے, یا ان کے دیگر فیملی ممبران کن صدمات کا شکار ہوں گے. پھر میں بات کرتا ہوں, آپ احسن شاہ کی فیملی کو دیکھ لیں. احسن شاہ کا کردار جو بھی تھا, ایک انسانی جان تو گئی, کیا اس کی ماں کے دل میں جو بیت رہی ہوگی اس کی بہنوں کے یا اس کے بھائیوں پہ, وہ آپ یا ہم لوگ وہ درد نہیں محسوس کر سکتے. اب جو شوٹرز اب یہ ساری زندگی جیلوں میں سڑیں گے, گلیں گے, پیچھے جو ان کے بچے ہیں, جن بچوں کی روشن مستقبل کے لیے انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا, کہ لالچ کیا کہ ہمیں گھر مل جائے گا, ہمیں پیسہ مل جائے گا, نہ وہ گھر آیا نہ وہ پیسے آئے, پیچھے بچے رل گئے. کن کے آسرے پہ پلیں گے.
تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں. ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس وقت جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی بے سکون ہے, اور جنہوں نے پیسے کے حصول کے لیے سارا کچھ کیا ہے اب وہ بھی آئندہ لائف میں بے سکون ہی رہیں گے. ان کے گھر میں کوئی خوشیاں تو نہیں ہوں گی. تو یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو دشمنیوں کو لے کر چلتے ہیں. وہ ضروری نہیں یہ دو گھرانے, اور بھی کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو مخالفت میں چل رہے ہیں یا کسی کا برا سوچتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جرم کی دنیا میں کبھی بھی خیر نہیں ہوئی, لڑائی جھگڑوں میں کبھی بھی خیر نہیں ہوتی. وہ انسان خود نہیں پستا, وہ پیچھے پوری اپنی فیملی کو لے کے پستا رہتا. چلا گیا. ناظرین, چودراہٹ سے ہی اس لڑائی کا آغاز ہوا لاہور میں راج کرنے کے لیے, اور کتنے خاندان اس میں پس کے اور کتنے خاندان منو مٹی چلے گئے, نیچے چلے گئے. بہتر آپ جانتے ہیں. خرم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی آنے والی پیشن گوئیاں آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور وہ حقیقت پر بھی مبنی ہوتی ہیں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.